बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इलेक्शन कमीशन ने आज वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इलेक्शन अब 16 अक्टूबर ही को होंगे। इमरान खान ने इलेक्शन जलसों का आगाज भी कर दिया है। ये मुसलसल 4 दिन जलसे करेंगे और अब शायद लॉन्ग मार्च का ऐलान 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर की रात कामयाबी के जश्न के वक्त होगा। इमरान खान 8 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये अगर ये ज़िमनी इलेक्शन जीत जाते हैं तो एक सिनेरियो होगा, और ये अगर हार जाते हैं तो फिर दूसरा सिनेरियो होगा। लेकिन सिनेरियो 1 हो या फिर 2 हो, इमरान खान बहरहाल लॉन्ग मार्च जरूर करेंगे। अब सवाल यह है, ये इस लॉन्ग मार्च से हासिल क्या करना चाहते हैं, ये हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने आज भी ननकाना साहब में कारकुनों से हल्फ लिया। हम हल्फ उठाते हैं पाकिस्तान की हकीकी आजादी की इस जिहाद में, हम पाकिस्तान की इस हकीकी आजादी की जहाद में आखिर तक इमरान खान के शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मेरे साथ शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे और हम हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। हर जलसे में हल्फ क्यों हो रहे हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। और इमरान खान ने आज भी ऑडियो वीडियो लीक्स का जिक्र किया। ये सारे चोर जमा होके हर किस्म की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स लगा रहे हैं, ऑडियो टेप्स। मैं अदालत में जा रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई। चलें, अगर आप सर्वेलेंस भी करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर की कॉल्स की, करें, लेकिन उनको लीक करना ये जुर्म है। क्या मैं कोई दुश्मन हूं मुल्क का? मुझे दुश्मनों की तरह और मेरे लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। क्या वाकई फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं, यह भी डिस्कस होगा। और आज पंजाब के वजीर दाखिला कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने इस्तीफा दे दिया। लॉन्ग मार्च से पहले इस इस्तीफे को कैसे रीड किया जा रहा है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। आमर रियास राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। और उस्मान डार साहब ने हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। डार साहब ये फरमाइए सर, ये तो लॉन्ग मार्च का ऐलान आपने करना ही था बसन करीब, और फिर आप जो वजीर दाखिला हैं वफाक के, आप चाहते थे कि वो गिरफ्तार हो जाएं। ये पंजाब में आपके अपने वजीर दाखिला गायब हो गए। सर हुआ क्या, क्यों इस्तीफा दे दिया इन्होंने? देखिए, कप्तान है इमरान खान है, बैटिंग ऑर्डर चेंज करते ही हैं, फील्ड कब कहाँ खड़ी करनी है, बॉलिंग कब चेंज करनी है। तो कप्तान ने तो पहले ही कहा था राना सनाउल्लाह को कि मैं टीम में भी अगर चेंजिंग करूंगा या स्ट्रेटजी चेंज करूंगा तो पीटीआई तो काम कर रही है इस पे। सो इसलिए एक बैटिंग ऑर्डर चेंज किया गया आज वजीर दाखिला को लेके। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने लिया है, हाशिम डोगर साहब ने खुद नहीं दिया। सर ये इस्तीफा इमरान खान साहब ने लिया है, हाशिम डोगर साहब ने नहीं दिया। देखें, मीडिया पे जो रिपोर्ट हो रहा था, मैं सियालकोट में हूँ, मैं यही देख रहा था कि उन्होंने खुद दिया है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर हो सकता है वो खुद बैटिंग छोड़ के बॉलिंग करना चाह रहे हो हाशिम डोगर साहब, उनको कोई नई वजारत मिल जाएगी, कोई नई जिम्मेदारी मिल जाएगी। सोचने वाली ये बात है चोई साहब कि ये गवर्नमेंट से पहले वजीर दाखिला बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। उन्होंने पुलिस देनी है वफाक को, उन्होंने लॉन्ग मार्च को प्रोटेक्ट करना है, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बहुत उनके पास अख्तियारात हैं। वजीर दाखिला पंजाब के बगैर आप लॉन्ग मार्च लॉन्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट चाहिए होगी। तो उस वक्त हाशिम डोगर साहब को तब्दील करना ये अजीब सी बात लगती है। वैसे चोई साहब, मैं आपको दावत देता हूँ, आप अपनी मीडिया टीम के साथ सियालकोट आएँ। ये ब्यूरोक्रेसी, ये पुलिस, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री, वजारत दाखिला, ये बहुत पीछे रह गए चोई साहब। अवाम बहुत आगे निकल गई है। मुझे रोजाना सैकड़ों लोग चोई साहब सियालकोट में ये पूछते हैं कि डार साहब कब निकलना है इस्लामाबाद की तरफ। लोग तो बैठे हैं इंतजार में कि कब इमरान खान कॉल दे और हम खुद निकले। लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च को हो रही है सर। पहले हमारा ख्याल था कि 7 तारीख को कॉल देंगे, आप फिर ख्याल था कि 8 तारीख को कॉल देंगे, फिर आप कॉल आगे ले गए। अब मुझे लगता है 16 या 17 तारीख को इलेक्शन जीतने के बाद आप कॉल देंगे सर।
دیکھیں چوئی صاحب، ایک ماشاءاللہ آپ بہت عرصے سے انویسٹیگیٹو جرنلزم کر رہے ہیں، بڑا زبردست آپ کور بھی کرتے رہے ہیں. عمران خان کی کال کے بعد چیزیں عمران خان کے ہاتھ میں نہیں رہیں گی، پھر یہ ان عظیم لاکھوں پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہوں گے فیصلے جو اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوں گے. تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس وقت سے پہلے کچھ بہتر فیصلے ہو جائیں؟ تو آپ تھوڑا انتظار کریں، ہو سکتا ہے آپ کو خوشخبری مل جائے. جس مقصد کے لیے عمران خان لانگ مارچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے. اچھا، ویسے سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خوشخبری ہے جس کی آپ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں بیسیکلی؟ دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہم صاف و شفاف انتخابات چاہتے ہیں، جلد سے جلد چاہتے ہیں. پارلیمنٹ میں آ جائیں، ہم نے کہا پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں، تاریخ اناؤنس کر دیں. دیکھیں چوئی صاحب، مہنگائی نے تو کمر توڑ دی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں سولر پینل لگا ہے یا آپ کی جو پاور پلانٹ کی بجلی آ رہی ہے، کمر توڑ کے رکھ دی ہے بجلی کے بلوں نے. چوئی صاحب، آٹا، دال، چینی، گیس کے بل، آپ کا پیٹرول، بہت US شکریہ. آپ نے ڈالر. یہ نہیں کہہ دیا کہ شاید آپ نے گھر پہ ڈیم لگایا ہوا ہے کوئی. نہیں چوئی صاحب، مجھے پتا ہے آپ ان چند صحافیوں میں سے ہیں جو ایک پازیٹیو جرنلزم پہ اور اپنے رزق حلال کے اوپر ماشاءاللہ زندگی گزار رہے ہیں. تو وہ ڈیفرنٹ بات ہو جاتی ہے اگر میں کوئی ایسی بات کرتا. تو مجھے پتا ہے، میں جوید چودھری کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ ماشاءاللہ. تو آپ کی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ ساتھ ہی رہیے گا. میں رانا صاحب کے پاس جاؤں. رانا صاحب، یہ ہاشم ڈوگر صاحب کا استعفیٰ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے ویسے. مجھے تو یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو ایئرپورٹ پہ بلا کے کہا جاؤ ریزائن کرو. کس نے کہا؟ عمران خان صاحب نے آج. ٹھیک ہے، وجوہات کیا ہیں کہ اس نے کہہ نہیں دیا تھا جو ہیش ٹیگ پھر پی ٹی آئی کی پوری پارٹی نے چلائی ان کے خلاف، جب انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس میں شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگلے دن منہ چلائی آئے ہوئے تھے تو ہمارے رپورٹر گئے تھے ثاقب ورک، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کہیں گے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے جب چیف منسٹر نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی تو چلتی سوشل میڈیا پہ ہے نا، ڈسٹینس زیادہ پڑ گیا. مطلب وہ یہ فیل ہوا کہ کہیں کوئی ہاتھ ہی تو نہیں ہو رہا. مطلب وہ اندر آج کل وہ آڈیو ویڈیو پتہ نہیں کیا کیا جو عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے. تو ڈار صاحب سے بھی میں ویسے اگلی دفعہ اگلے مرحلے پہ بات کر دیں کہ ویسے تو یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں نا جو اقربا اور دوستی یاری کے خلاف ہیں اور چاہتے ہیں کہ سیاست شفاف ہونی چاہیے. سنا ہے یہ سیالکوٹ کے کسی اور حلقے میں اپنے بھائی کو بھی الیکشن لڑا رہے ہیں. کون؟ ڈار صاحب، عثمان ڈار صاحب. اس میں کیا پابندی تو نہیں ہے؟ پابندی تو پہلے بھی نہیں تھی، آزاد شہری ہیں. لیکن یہ تھا نا کہ اپنے بھائی اور سارے عزیز آتے ہیں تو اچھی بات ہے، سارے لڑے. لیکن یہ تو قوم عالیہ پہ تو یہی تھے، ہم نہیں تھے. کہ سوال ہی نہیں کہ لیڈر کے اوپر تھے، ان پہ تھے، ساری چیزیں تھی. اب بات یہ ہے جی ہاشم ڈوگر جائیں، ایک اور وزیر کی بھی خبر آ رہی ہے کہ جی وہ بھی ریزائن وزیر معدنیات نے بھی دے دیا، شاید کل قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، سیاست میں یہ کام، ہاں جی پنجاب سے یہ چل رہی ہے چیزیں. مسائل ہیں بہت. عمران خان صاحب نے کوئی 1 مہینہ پہلے 15 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی تھی جو میری اطلاع ہے کہ میں لے کے جاؤں گا مومنٹم کو. لیکن اب یہ ہے کہ یہ 50-50 ہے لانگ مارچ کے ہوگا یا نہیں ہوگا. کچھ لوگ ان کے کہہ رہے ہیں جیسے ابھی ڈار صاحب نے کہا الیکشن پہ ہے کہ الیکشن لڑ رہے ہیں 16 تاریخ کو. وہ اگر 16 تاریخ کو پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو جشن کے درمیان یہ اعلان کریں گے. میرا خیال ہے 27 یا 30 کو لانگ مارچ کریں گے، میرا خیال ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ہار جاتے ہیں پھر بھی اناؤنس کریں گے کہ دیکھیں دھاندلی کروا دیں. دیکھیں نا، آج جو بڑی تقریر ہونی تھی ننکانہ میں وہ تو چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہونی تھی، لیکن وہ انہوں نے کہہ دیا کہ 16 کو الیکشن تو ہوں گے. تو وہ تقریر آج پھر ذرا دوسری طرف چلی گئی، ورنہ تو بالکل تیاری تھی کہ ادھر الیکشن، کیونکہ یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ بس حکومت کہے گی اور چیف الیکشن کمشنر نے مان جانا ہے. لیکن اس نے تو وہ کیا کہ اس نے سارے آئی جی، ورنہ نہ بلاتے. اگر انہوں نے اپنا فیصلہ دینا ہوتا تو وہ کہہ دیتے جو انٹیریئر کا کافی ہے قید نام ہے کہ فوج اور لا انفورسز ایجنسیز نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے بلا کے پنجاب سے بھی، سندھ سے بھی، کے پی سے بھی پوچھ لیا. اچھا کام کیا الیکشن کمیشن نے کہ ہم ریڈی ہیں. اب پی ٹی آئی کیا دوبارہ علی ظفر صاحب پہنچ تو نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو 5-7 دن انہوں نے کہا تھا سوچ لیں. انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم قومی اسمبلی جائیں گے یا جو بھی ہوگا کہ بھئی وہ اس دن بھی ان کی تھی کہ صرف الیکشن کو تو سسپینڈ کر دیں جو نہیں کیا تھا. جیسے وہ اس پہ اسد عمر کو بھی نہیں ملی رعایت، 144 پہ نہیں ملی. آج پی ایم ایل این کے لوگ گئے، جاوید لطیف صاحب، ان کو بھی رعایت نہیں ملی کہ جاؤ لاہور جاؤ. لوگ پہلے یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ اپنی جورسڈکشن میں فیصلے کرے، ہر جگہ پہ کیوں جا رہی ہے. تو جہاں جج صاحب اچھے کرتے ہیں وہاں کسی ایک پارٹی نے ان پہ تنقید کرنی ہوتی ہے، کسی ایک نے نہیں کرنی ہوتی. عمران خان صاحب اسی مقصد میں یہ ہے کہ عدلیہ دونوں پارٹیز کو اچھی بھی لگ رہی ہے، بری بھی لگ رہی ہے. جو فیصلہ ان کی فیور میں آ جاتا ہے اچھا ہو جاتا ہے، جو فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. ایک ہی عدلیہ، ایک ہی بینچ
ایک ہی قسم کے جج جو اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. نہیں مزے کی بات ہے. آج دیکھیں نا سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے, جو نیب کے اوپر ریمارکس آئے ہیں پرانے کیس کو نہیں اب وہاں پہ چیف جسٹس اور منصور علی شاہ صاحب, ان کا بیانیہ ایک ہے کہ ہمیں صرف ایک پوائنٹ بتائیں کہ بنیادی انسانی حقوق کہاں پہ اس نیب لا سے متاثر ہوئے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جاد الحسن صاحب کہ جناب اس سے کروڑوں اور اربوں روپے جو لیے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. تو وہ نیب کا کل قصہ آ جائے گا جب نیب بتائے گا جی سپریم کورٹ تک ہم نے اتنے ہائی پروفائل کیس فائنلی جیتے ہیں. وہ تو شاید 23 سال کے ہیں, 23 سال میں پتہ نہیں کتنے کیس ہوں گے جو فائنلی مارے تاڑے ہوں گے نا, کوئی ایسے نہیں ہوں گے. اچھا خان صاحب, دو چیزیں, ایک تو اس وقت ویکیوم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اگر میاں نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تو شاید سینیریو مختلف ہوتا. اب مریم صاحبہ تھیں, انہوں نے ایک گیپ کو فل کیا ہوا تھا, وہ خود بھی چلی گئی ہیں, باہر بیٹھ گئی ہیں جا کے. اب میاں نواز شریف صاحب نے آج فرما دیا ہے کہ میں نااہلی کے داغ کے ساتھ پاکستان واپس نہیں آؤں گا, کہ جب تک انہیں باعزت بری نہیں کیا جاتا وہ واپس نہیں آئیں گے. تو جب آپ نے ویکیوم کریٹ کر دیا ہے تو اب عمران خان صاحب تو اکیلے وہ مرزا ہے, وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں سر, تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے صدر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہیں, حمزہ صاحب ہیں, اور ہماری جو ہے وہ دیگر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری پاکستان میں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے گئی ہیں, وہ واپس آ جائیں گی, اور انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پاکستان بہت جلد آئیں گے. تو یہ جو ہے یہ, اور ہماری جو پولیٹیکل کیمپین وغیرہ وہ چل رہی ہے اور ہم اپنی تیاری پوری کر رہے ہیں. اور یہ اگر عمران خان صاحب جیت کے 16 تاریخ کو 8 حلقوں سے لڑ رہے ہیں الیکشن, تو اگر وہ جیت جائیں گے تو پھر پارٹی یا گورنمنٹ جو ہے اخلاقی طور پہ ختم ہو جائے گی آپ کی. نہیں, اخلاقی طور پہ تو اس دن ختم ہوگی جس دن ہمارے پاس 172 سے کم ووٹ ہوں گے. 172 کا اگر ہمارے پاس بندے رہیں گے تو ہماری حکومت رہے گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے گا کہ گورنمنٹ کامیاب نہیں ہے, گورنمنٹ کو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر 8 کی 8 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو پھر آپ یہی کہیں گے جی ان کی اپنی سیٹیں تھیں یہ واپس لے گئے, یہ کون سا فرق پڑا. 8 کی 8 سیٹیں تو یہ نہیں جیتیں گے, کچھ سیٹیں یہ لوگ بھی جیتیں گے. ظاہر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ساری ہم جیت جائیں گے, لیکن وہ ایک مقابلہ ضرور ہوگا. اور جو ہے وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کافی اس کے مسائل ہیں اس وقت. ہمیں جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں جو ہے وہ روپے کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے. تو وہ ذرا وہ ہم نے پروسیس سٹارٹ کر دیا, اس کے اندر کچھ ٹائم لگ رہا ہے, لیکن جیسے جیسے روپے اسٹرینتھن ہوگا مہنگائی کنٹرول میں آئے گی. آپ دیکھیے گا کیا کہتے ہیں کہ ہماری سر آپ روپے کو اسٹرینتھن کر بھی لینا 178 پہ پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. 184 پہ 178 پہ 184 پہ لے جانا بھی میرا فوراً تو نہیں جائے گا. اور اگر چلے بھی گیا تو عمران خان نے وہاں پہ چھوڑا تھا 184 پہ یا 178 تو آپ پھر کو بہت بڑی توپ نہیں چلا لیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر 184 پہ لے, ابھی تو نہیں جائے گا, پہلے تو اب 200 پہ اس کا ٹارگٹ ہے, 200 پہ جائے گا, اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اس سے آگے کیا کرنا ہے. لیکن اگر فرض کریں ہم اس کو 200 پہ لے جاتے ہیں تو جو اکنامک جو میلٹ ڈاؤن تھا پچھلے 4.25 سال کا, اور جو تباہ بربادی ہوئی ہے, جو کیا کہتے ہیں ہماری فورن پالیسی کے لیول پہ تباہ بربادی ہوئی ہے, جو سی پیک کو انہوں نے سیبوٹاج کیا ہے, وہ ساری کی ساری اس کی جو امپلیکیشنز ہم ابھی بھگت رہے ہیں, اس کو ہم نے اگر روک بھی لیا نہ گورنمنٹ لیتے جی, آپ کو کسی نے کہا تھا کوئی دعوت دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم کہتے ہیں آپ کا اپنا ہی خیال ہے نا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ ٹھیک وہ کہہ رہے ہیں برباد کر دیا آپ نے. نہیں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو عوام جو ہے وہ تاریخ جج کرتی ہے ایونچولی کہ کس نے کیا کیا. ہماری وہ پارٹی ہے جس نے میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں ایٹمی دھماکے کیے, ہم نے سی پیک کیا, ہم نے نیلم جیلم ڈیم بنایا, غازی بروتھا ڈیم بنایا, 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائی, ہم نے سب پہ بھاری, ایک مفتاح سب پہ بھاری. ہاں وہ تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ جیت جاتے ہیں 16 اکتوبر کے الیکشن, تو ظاہر ہے پھر تو میرا خیال ہے آپ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے ہی, اور اگر خدا نہ خواستہ آپ ہار جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے سر؟ چوہدری صاحب آپ کو کوئی شک ہے کہ ہم نہیں جیتیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم جیت جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیتیں گے. 17 جولائی کو بھی پنجاب کے عظیم لوگوں نے جہاں جہاں بائی الیکشنز ہیں الحمدللہ جیتے. چوہدری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی جی فرمائیے سر. تو چوہدری صاحب دیکھیں اب 17 جولائی کو بھی پاکستانیوں نے فیصلہ دیا, پھر اس کے بعد NA 245 کراچی میں فیصلہ دیا. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ
16 اکتوبر کو ہونے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں واقع ہی ایک اکنامک سٹیبلٹی لانی ہے پاکستان میں, جو کہ ایک معاشی تباہی ہو چکی ہے آگے بہت زیادہ, تو اس کے لیے پھر ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانی ہے نئے انتخابات سے. یہ عظیم 22 کروڑ پاکستانی جس کو ووٹ کریں, جس حکومت کو وہ ووٹ دیں, وہ آئے, اگلے 5 سال کا معاشی پلان بنائے, ملک کس طرح آگے بڑھے گا؟ یہ جس طرح لے کے چل رہے ہیں, پہلے تو یہ عوام کے لیے آئے ہی نہیں ہیں, اپنے مقدمات کے لیے آئے تھے, آتے ساتھ نیب ختم کی, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کیا, ای وی ایمز ختم کی, جس ایجنڈے پہ آئے تھے یہ ایجنڈا تو یہ حاصل کر چکے ہیں. ابھی یہ خود سے بھی, یہ جو یہاں بیٹھے ہیں پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن, یہ دل سے خود بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے اب اس سیٹ اپ سے نکلیں. معذرت سے میں ان سے سوال یہ اٹھاتا ہوں کہ اگر 200 روپے کا US ڈالر کر بھی دیں, 180 کا بھی چوئی صاحب کر دیں, جو دیہڑیاں لگانی تھی ان لوگوں نے 240 کا کر کے 250 کا کر کے, وہ تو بلینز آف روپیز بنا کے نکل گئے ہیں. سٹا تو ہوا ہے پاکستان میں ڈالر میں, وہ جو پیسہ بنانا تھا انہوں نے وہ تو بنا گئے ہیں. اس میں کوئی بینکوں نے بڑا پیسہ کمایا جی, بینکوں نے 2 مہینوں میں 27 ارب روپیہ کما لیا سر. تو بس دیکھ لیں پھر, بینکوں میں یہ ہے تو جو باہر پڑے تھے وہ تو پڑے ہی اوپر چلے گئے نا. اب ان کے تو اثاثے بھی ڈالرز میں ہیں, بلینز آف ڈالر شریف خاندان کے ہیں, زرداری خاندان کے, انہیں ملٹیپلائی کر لیں 50 سے. اگر $1 بلین تھا تو 50 ارب تو جمپ لگ گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنے خاندان کے ایک دوسرے ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈاکٹر صاحب کو داد دینی پڑے گی کہ وہ آئے ہیں تو معاملات کنٹرول ہو گئے. دیکھیں جب کہ وہ سکانڈر تھے, اشتہاری تھے, مجھے تو افسوس سے کہنا پڑ رہا تھا ان کے نام کے ساتھ ڈار لگا ہوا تھا. اگر دلیر ہوتے, ڈار تو دلیر ہیں آپ کے سامنے. 14 مئی میں میں نے پولیس گردی کا مقابلہ کیا سیالکوٹ جلسے میں, بھاگا نہیں تھا ساگ ڈار کی طرح. یہ جیل میں ڈالا انہوں نے, قیدیوں کی وین میں ڈالا, بھاگے نہیں میدان چھوڑ کے. ساگ ڈار تو بھاگ گیا تھا ملک سے. اب جب ان کو NRO 2 ملا ہے تو NRO 2 کی شکل میں وہ پاکستان آ گئے ہیں. جب بھی برا وقت آتا ہے افنان جیسے ورکرز کو چھوڑ کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں. میاں نواز شریف ہوں, ساگ ڈار ہوں, سارا شریف خاندان ہو, بعد میں پکڑ دکڑ میں یہ افنان جیسے ینگ لوگ آ جاتے ہیں, یہ قیمت چکاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی, کرپشن کی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اسحاق ڈار صاحب سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو چیزیں ٹھیک کی ہیں انہوں نے, میرا خیال ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. پیٹرول انہوں نے سستا کیا ہے, ڈالر وہ نیچے لے کر آ رہے ہیں, پاکستانی روپیہ مضبوط کر رہے ہیں, کچھ مارکیٹ کے اندر سٹیبلٹی بھی آئی ہے. جو چیزیں پازیٹیو ہیں اس کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر ہم اعتراف نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ملک کے ساتھ زیادتی کریں گے. جب ڈاکٹر صاحب غلط کریں گے, میں سب سے پہلے کہوں گا اور ساتھ آپ کو بھی شامل کروں گا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں کہہ رہے ہیں. جیسے مفتاح اسماعیل ہے نا, انہی گورنمنٹ کا حصہ تھے, ہر آدمی نے ان کے ساتھ اختلاف کیا اور ان کی مذمت بھی کی کیونکہ ان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی. راستے یہ فرمائیے گا سر, یہ بیسیکلی اگر عمران خان صاحب, اچھا جی جی اسماعیل خود کہتے رہے ہیں تباہی ساگ ڈار کر گیا ماضی میں. اب یہ ان کی اپنی جماعت کے اندر رائے پائی جاتی ہے کہ ساگ ڈار نے معاشی تباہی کی ہے. آپ رپورٹ کرتے رہے ہیں, آپ نے اتنے زبردست ویلاگ کیے ہیں, تو مقصد یہ ہے کہ اب ٹھیک ہے ڈار صاحب کا دور ہے, ٹھیک ہوگا, ٹھیک آپ ساتھ ہی رہے. راستے یہ فرمائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو پھر کیا سیناریو ہوگا سر؟ وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آج وہ ننکانہ میں جو تقریر کر رہے تھے نا کہ ڈالر جب بڑھتا ہے, روپیہ گرتا ہے تو نقصان ہوتا ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, تو وہ 124 روپے سے 184 یا 189 روپے تک کے سفر پہ بات نہیں کرتے. نہیں, وہ 115 مفتاح کر گئے تھے اور 124 پہ نگران حکومت چھوڑ گئی تھی. ڈاکٹر صاحب کے 105 تھا. تو میں وہ بتا رہا ہوں, تو اس سفر پہ نہیں بات کرتے. 3.25 سال پہ وہ بات نہیں کرتے. کہ دیکھیں پہلے 5 سال پہ کے پی پہ وہ بہت بات کرتے تھے کہ میں نے یہ کرزما کیا, اوکے, لیکن وہ پہلے دن جب آئی جی پنجاب کو بدلا تو وہ ساری پولیسنگ ختم ہو گئی, اور وہ جو مرحوم فوت ہو گئے جن کو ایڈوائزر لگایا تھا آئی جی کے پی جو تھے پنجاب میں, وہ چپ کر کے خاموشی سے چھوڑ کے چلے گئے. اچھا جی, اب 3.25 سال میں اگر انہوں نے یہ نہیں بتانا کہ میں نے یہ کیا تھا, تو بالکل لوگوں کا رائٹ ہے وہ جس کو مرضی ووٹ دیں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لوگ جس کے مرضی پیچھے چلیں, یہ ان کا حق ہے. لوگ ان کے نیریٹو کو بائے کر رہے ہیں, جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے, لوگ ان کے ساتھ ہیں, یہ بات ہے. لیکن جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا نا کہ میں 22 سال کے بعد وہ کچھ کہتے ہیں, 5 سال جب کے پی میں گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم یہاں نہیں آئے تھے. جب 3.25 سال بعد وہ ووٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں شکر ہے کہ اب 15 دن پہلے بھی کچھ کہتے ہیں اور 15 دن بعد بھی کچھ کہتے ہیں, ایک دن پہلے بھی کچھ کہتے ہیں اور ایک دن بعد بھی کچھ کہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود لوگ تو بڑا لیتا ہے, بقول ان کے یو ٹرن تو بڑا لیتا ہے. تو لہذا اگر وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے تب بھی
وہ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، وہ لیڈر کی بات ہے کہ لوگ نواز شریف کے جو ساتھ ہیں انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. آج مہنگائی کی وجہ سے سینیٹر عفران اسی لیے مجبور ہے نا کہنے پہ کہ ہم نے کچھ ایسے فیصلے کیے جس کی وجہ سے لوگوں میں تنگی آئی ہے. لوگ ناراض ہوئے اس بات سے، یہ بات نواز شریف کو بھی پتا ہے، یہ شہباز شریف کو بھی پتا ہے. لیکن چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے نہ کرتے تو کیا ہم سری لنکا بن جاتے؟ ہم وہ شوق پورا کر لیتے کہ اقتدار رہے اور کچھ نہ رہے. تو عمران خان صاحب کو اب بتانا پڑے گا کہ جی آخر وہ 4.25 سال، اب تو وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر بھی اسٹیبلشمنٹ میں لگوا دیا، فلانا بھی انہوں نے لگا دیا. بھائی آپ تو کہتے تھے اگر مجھے انہوں نے کہا تو میں تو 1 منٹ میں کرسی چھوڑ دوں گا یا بندہ نکال دوں گا. تو جو کچھ آپ نے کہا آپ نے اس کے الٹ کیا، یعنی وہی بات کہ جو ایک وقت وہ میں کہہ رہا ہوتا ہوں اس کے الٹ میں کر رہا ہوتا ہوں. جیسے وہ آڈیو چونکہ اب انہوں نے مان لی ہیں. دیکھیں نا آڈیو کے بارے میں بندے خریدے گئے اور تھی، آڈیو کے بارے میں کل ان کی رائے اور تھی، آج ان کی رائے اور ہے. کل بھی لوگ تالیاں بجا رہے تھے، آج بھی لوگ نعرے لگا رہے تھے. دونوں کو کسی نے نہیں چھوڑنا. پارٹیوں کے جو لوگ ہیں نا وہاں کھڑے ہیں. ہاں فرق یہ ہوگا کہ نواز شریف اس پاکستان میں ہوگا تو وہ جو ہاتھ پیر باندھ کے، بالکل سیدھی سی بات ہے، 2018 کا الیکشن کروایا گیا اور وہ 17 سے مینج ہونا شروع ہوا کیونکہ سزا بھی طے تھی کہ پہلے دی جانی ہے الیکشن سے پہلے. پھر جو نواز شریف نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ میں نہیں آؤں گا، مریم نہیں آئے گی تو یہ خود بخود ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے، تو وہ بھی نہیں ہوا. تو اب جو آپریشن جس کو عمران خان رجیم چینج کہہ رہے ہیں ایکچولی ہے، دیکھیں نا سارا کام الٹ ہو گیا ہے. وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کیوں ہو گئے، میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑے، کیونکہ وہ کہتے تھے میرے لیے تو مینجمنٹ اسمبلی کے سیشن میں بھی، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا. تو آج وہ صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کرنا تھا اور یہ نہیں کر سکا. انہوں نے ڈیم بھی بنانے کا کہا تھا پہلی دفعہ، آپ کو یاد ہوگا کے پی میں انہوں نے اپنی خود بنانی تھی، پھر 9.25 سال ایبسولوٹ پاور رہی تو وہ ڈیمز کا جواز نہیں دے رہے، کوئی وہ بڑا فیصلہ نہیں لے سکے. U-turn پہ وہ کہتے ہیں کہ میری مجبوری تھی اور بڑا لیڈر لیتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لوگوں کی مجھے سمجھ ہے کہ ان کا مسئلہ ہے کہ جس کو مرضی ووٹ دیں، لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اگلے 5 سال میں بھی کچھ کر سکتے. خان صاحب یہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جو لانگ مارچ شروع ہوگا نا تو اب اس لانگ مارچ کے سامنے آپ رک نہیں سکیں گے کیونکہ عوام کا سیلاب آ رہا ہے آپ کی طرف. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہی ایگزیکٹ باتیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے 25 مئی کے اس سے پہلے بھی کی کہ جی عوام کا سمندر آ رہا ہے، عوام کا سمندر انٹر ہوگا تو یہ ساری حکومت ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے گا. انہوں نے آپ کو ڈرا لیا اور تھا، 7,500 پنجابی کہتے ہیں یرک گئے تھے آپ نے 20 تاریخ کو 19 تاریخ کو استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا آپ نے. وہ ہم مطلب کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. میں بات یہ بنیادی طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 7,500 لوگ آئے تھے. جب ان کی فوٹیج آئی تھی نا اس کے اندر اب آپ کا انالیسس ہو جاتا ہے، بندے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، تو 7,500 بندہ عمران خان کے ساتھ تھا. تو وہ اور جو کچھ انہوں نے اسلام آباد میں آ کے کیا، جو انہوں نے آگ لگائی، جو انہوں نے اسلحہ لے کے اسلام آباد میں آئے، جو ملک کی انہوں نے بدنامی کرائی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو یہ ان کو ہم پہلے بھی روکا تھا، ان کو 2013 سے 2018 تک بھی ہم نے روکا تھا، آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کو روک لیں گے. یہ ان کو مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جیلوں میں آج تک گئے نہیں ہیں، یہ بڑے ہلکے لوگ ہیں. یہ جوڈیشری کی جو کیمپین تھی اس کے اندر یہ انہوں نے اپنا انگلی کٹوا کے یہ شہید ہو گئے تھے، یہ کہیں پہ موجود ہی نہیں تھے. اچھا ویسے میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک لینی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا بندوبست پورا ہے کہ جب یہ آئیں گے تو اس بار چاروں سائیڈوں پہ ان کی حکومت ہے اور آپ کے پاس صرف 26 کلومیٹر ہے، 26 کلومیٹر کی گورنمنٹ کو آپ بچا سکیں گے؟ کو بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سر یہ 4 سائڈ سے آ رہے ہیں، ایک تو یہ ٹیکسلا میں آئیں گے اور پورا کے پی کے سے لوگ لے کے آئیں گے، حقلہ جو انٹرچینج ہے اس کو ہی روکیں گے. پنجاب کے راولپنڈی کے اندر نواز شریف پارک کے اندر ٹینٹ لگ رہے ہیں اور وہاں سے پنجاب کے قافلے آئیں گے. اس سائڈ سے کشمیر اور مری کی سائڈ سے پھولگرا میں آئیں گے. تو چاروں سائڈوں سے انہوں نے اسلام آباد کو ہاسٹیج بنا لینا ہے. تو آپ کی 26 کلومیٹر کی گورنمنٹ ہے، کیسے روکیں گے ان کو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پچھلی دفعہ بھی یہ لوگ آئے تھے تو پنجاب کے علاوہ باقی سارے علاقے انہی کے پاس تھے نا. ایک جی بی بھی انہی کے پاس تھا، اے جے کے بھی انہی کے پاس تھا اور پختونخوا بھی ان کے پاس تھا. تو بات یہ کہ پہلے بھی یہ مینج ہو گئے تھے. اور یہ جو پنجاب ہے اس کے اندر تو آلریڈی آپ نے دیکھ لیا دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہیں. انہوں نے جو منسٹر ہٹائے یہ دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے اپنے رینکس کے اندر. ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ باتیں کر لینا. یہ کہتے تھے انہوں نے اگر یہ جنرلی جاتے ہیں نا حکومت کو گرانا، میں آپ کو بتاؤں، میں ابھی ان کو ایک نسخہ دے دیتا ہوں، صبح تک حکومت ختم ہو چکی ہوگی. پنجاب کی اسمبلی توڑیں اور کے پی کے کی اسمبلی توڑ دیں، صبح تک حکومت ختم ہو جائے گی اس ملک کے اندر. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے
عوام کو کیا کہتے ہیں کسی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ کان کو سیدھا کیوں نہیں پکڑتے سر؟ آپ اعلان کریں, بات ختم, گورنمنٹ گئی, نئے الیکشن ہو جائیں. چوہدری صاحب اگر آپ کا کیمرہ مین افنان کی ٹانگوں پہ زوم کر سکے تو آپ جب لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں اس کی کہاں پہ ٹانگنا شروع ہو جاتی ہے. نہ ڈرائیں امپورٹڈ گورنمنٹ کو, تھوڑے دن انہیں اور مزے کر لینے دیں. جہاں انہوں نے 6 مہینے منسٹریاں انجوائے کی ہیں, پہلے تو آپ ان سے سوال کریں نا. 75 وزراء ہیں, رانا لیاز صاحب ماشاءاللہ بڑا تزیہ کر رہے ہیں میرے بھائی بیٹھ کے, تو ذرا ان سے پوچھیں کہ 75 وزراء میں سے 22 وہ ہیں جن کے پاس قلمدان ہی نہیں ہے, اور وہ ملک جو بھیک مانگ رہا ہے بقول ہمارے پرائم منسٹر کے, وہ 22 قلمدان والے لاکھوں روپے کا بوجھ جو خزانے میں ڈالا ہوا ہے, یہ ان کا گورننس ہے. رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان بتائیں جی انہوں نے 3.5 سال کیا ہے. رانا صاحب اس پروگرام کے بعد آپ نے اکنامک سروے کی رپورٹ پڑھنی ہے جو اس امپورٹڈ حکومت نے شائع کی ہے, اور انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگا کے رانا صاحب کہا ہے کہ عمران خان 6% GDP گروتھ کر رہا تھا, عمران خان نے 50 لاکھ نوکریاں جنریٹ کی, عمران خان نے 6,900 ارب کی ٹیکس کلیکشن کی, 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پہ لے کے گیا, اسے 23 ارب ڈالر سے 31.7 بلین ڈالر پہ فارن ریمیٹنس گئی, 103 ڈالر کا پیٹرول تھا تو 150 روپے پہ ان پاکستانیوں کو دے رہا تھا, آج 93 کے اور یہ 240 پہ دے رہے ہیں. ہر پھر چیز تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی گورنمنٹ نہیں جانی چاہیے تھی, پھر آپ کی حکومت کیسے چلے گی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. امید ہے رانا صاحب نوٹس بنا رہے ہوں گے, رانا لیاز صاحب جو میں بول رہا ہوں, اور میں چیلنج کرتا ہوں رانا صاحب کو, میرے لیڈر کی پرفارمنس کو 1-on-1 آپ کے ٹاک شو میں کل ہی کر لیں, میں آ جاتا ہوں اسلام آباد, اور ان امپورٹڈ برانڈ. ویسے ڈاکٹر صاحب پھر وہی سوال ہے کہ اگر ہر چیز ایکسیلنٹ تھی تو پھر تو آپ کی گورنمنٹ جانی نہیں چاہیے تھی, چلی کیسے گئی پھر؟ کیا کیا آپ کی گورنمنٹ تو پھر جانی نہیں چاہیے تھی, کیوں چلے گئی پھر آپ کی اتحادی کیوں ساتھ چھوڑ گیا آپ کا؟ اس لیے کہ عمران خان نے غلامی قبول نہیں کی. عمران خان غلامی قبول کر لیتا, بیساکھیوں پہ کھڑی تھی تو چلی نہیں. بیانیہ ٹھیک ہے ہی نہیں آپ کا, وہ اس میں حقیقت ہی کوئی نہیں. NQM کی, باپ پارٹی کی, آرے مولوی کو تو کنونس کر لیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. رانا صاحب وہ بیسیکلی ان کے پاس بھی فیگرز بہت زیادہ ہیں اور اس پہ وہ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے 6% پہ GDP کیا تو اچھا ٹھیک ہو. اب سوال یہ ہے کہ اس طرف آئیں گے, ویسے یہ جو فیک ویڈیوز ہیں, فیک آڈیوز ہیں, عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو بن رہی ہے میرے بارے میں, ان کے بارے میں, اور وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ وارننگ دے رہے ہیں سب کو. تو یہ واقعی کوئی اس ٹائپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں, اور اگر ویڈیو سامنے آئی تو کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو چھوٹا سا میں جواب دوں گا, باقی ان کے فگر ظاہر ہے جس گورنمنٹ نے جاری کیے ہیں ان کے سینیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کر دیں گے. میں تو وہ بات کروں گا جو دودھ شہد کی نہر میں نے 4.25 سال بہتے دیکھی, میں تو صرف اس کی بات کروں گا. ڈار صاحب نے اپنے یوتھ کے اوپر جو پروگرام کیا, سوائے اس کے انہوں نے باقی سارے نام گنوا دیے کہ مطلب کہ ہم نے یہ کیا. بالکل ٹھیک ہے, کاغذ سب کے ٹھیک ہے, یوتھ پہ بڑا کام کیا, میں یہی کہہ رہا ہوں. سوائے اس کے انہوں نے سارے کام گنوا دیے. اپنے بھائی کا بھی نہیں بتایا جو میں نے ان سے سوال پہلی دفعہ پوچھا تھا, وہ ان کی مرضی ہے خیر کہ وہ ابھی سیکرٹ ہے یا کیا ہے کہ وہاں کیا لڑائی سیالکوٹ میں ہو رہی ہے. تو اب جو آپ نے مجھ سے پوچھا ویڈیوز کا, اصل میں یہ ایک دھندا ہے اور گندا ہے جس کو عمران خان کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2014 میں بہت ویڈیوز تھی. ٹھیک ہوگا. نواز شریف نے ایک بھی پبلک نہیں ہونے دی اور سختی سے منع کیا کہ اس قسم کی کوئی بکواس نہیں ہوگی. 2014 میں آپ یہ وہی ویڈیوز ہے جو دھرنے کی, دیکھیں نا دھرنے میں مطلب سب کچھ ہوا اور سب کچھ ایجنسی نے رپورٹ کیا. ٹھیک ہے, نواز شریف علامہ طاہر القادری صاحب کیا ہو سکتا, پرانی سیاست کر کے ایک سیزنڈ پولیٹیشین میں تبدیل ہوئے اور آ کے پاکستان کے لیے کام کیا. وہ ان کو آج بھی فضل الرحمان تانا دیتا ہے نا کہ آپ نے مزے لیے ہیں جب KP میں گورنمنٹ بنانے تھی ہے. ٹھیک ہے, اس نے ایک اچھا ٹرینڈ بنایا تھا, اس کو سزا ملی ہے. وہ جب مانتا, جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ نواز شریف بھی مانتا چلا گیا, ہر طرح جھکتا چلا گیا کہ کسی طرح یہ ملک چل جائے. ٹھیک ہے, اور ریجیکٹڈ پہ جب اڑ گیا تو نواز شریف کو جانا پڑ گیا. بالکل سٹیٹ بات ہے. ٹھیک ہے, اب بات آ گئی ہے کہ آج کیا ہے. عمران خان صاحب کسی چیز کا جو کریڈٹ لیتے ہیں اور ڈسکریڈٹ وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ چیف الیکشن کمشنر لگا رہے تھے تو کہہ رہے تھے ہم نے بہترین بندہ چنا ہے. ٹھیک صحیح. جب ڈسکریڈٹ ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا ہے. اب ڈار صاحب کو کیا انہوں نے لگایا تھا یا اسٹیبلشمنٹ نے لگایا تھا, یہ بھی سوال ڈار صاحب کو بتانا پڑے گا. کون سے ڈار, یہ ہمارے عثمان ڈار صاحب کی بات ہے, کیونکہ وہ جو
لگے ہیں نا 36, 72, 74, وہ شہباز شریف جانے, عفنان صاحب جانے کہ ان کے جوابات ان کے بڑے بھائی بھی نہیں دے سکے. جواب عفنان صاحب بھی نہیں نواز شریف بھی نہیں دے رانا سکے, صاحب. مطلب انہوں نے بھی کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا تھا. تو جو بات سچ ہے وہ سچ ہے. ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے مجھ سے جب پوچھا تھا کہ یہ کیا کر سکیں گے تو مجھے بتانا پڑا. دیکھیں رانا ثناء اللہ کا بیان آیا تھا ایک ٹاک شو میں کہ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں اور میں دوبارہ اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے. میں یا سوشل میڈیا کی بات کروں گا یا وزیر داخلہ آج کا, وہ کہتا ہے آج سے 15 دن پہلے, اور ابھی وہ جو ایک ہیکر نامی ٹویٹ چل رہا ہے اس نے تو کہا ہے کہ ویڈیو جو رانا ثناء اللہ نے کہی ہے وہ اب آئے ہی آئی. ٹھیک ہے, میں ویسے بریک لے رہی ہے, لیکن رانا صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ گئے کہ اس ویڈیو کا تعلق, اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن, ان دونوں کا تعلق کیا ان کے لانگ مارچ کے ساتھ ہے کہ جو لانگ مارچ کا اعلان ہوگا یہ دونوں کارڈ استعمال ہو جائیں گے؟ چھوٹی سی بریک ہو, بریک کے بعد دوبارہ ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. رانا صاحب, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کی, اور دوسری کچھ ویڈیوز ہیں ان کا تعلق لانگ مارچ کے ساتھ ہے. اگر وہ لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں تو ساتھ یہ دونوں کارڈ استعمال ہو جائیں گے. میرا خیال ہے اگر یہ بات ایسی ہے تو پھر یہ شاید کارڈ استعمال ہی نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, کیونکہ اب اگر آپ لانگ مارچ اناؤنس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو پھر اپنے گھر رکھیں, پھر تو اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مطلب جس طرح خبر چھپنے کے بعد اس کے اوپر کچھ نہیں ہو تو وہ پھر خبر کیا ہو. صحیح بات, ٹھیک بات ہے. مطلب اگر آپ کا کارڈ ڈسکریڈٹ ہو جائے صحیح بات, تو پھر آپ کارڈ کا آپ کو بھی پتا ہو, مجھے بھی پتا, ان کو بھی پتا, ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا. اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بنایا جا رہا ہے, تو ان کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس گندی ویڈیوز کے طرف اگر کچھ ہے تو آنا نہیں چاہیے. یہ سیاست اور یہ ہمارا کماش نہیں ہے, بالکل اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے. سیاست کریں آپ. ان کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے, الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ مطالبہ کرے, پہلے بھی کیا تھا کہ بھائی آپ فیصلہ کریں, آپ محفوظ کر کے بیٹھ گئے ہیں. جو آپ کے پاس انویسٹیگیشنز ہیں, آپ نے کیا پرچہ درج کیا؟ آج ایک پہلا پرچہ درج ہوا ہے, آج پہلا پرچہ درج کیا ہے, پرچہ درج کر لیا, ٹھیک ہے, فارن فنڈنگ پہ. تو کہیں گئی ہے FIA, کسی کے پاس ریڈ کرنے گئی ہے؟ مطلب جن لوگوں کو حفاظتی حراست میں لیا ان کی بھی گرفتاری تو نہیں ظاہر کی ہے. یہ بات کرنے والی دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے گورنمنٹ انتہائی کمزور ہے. یہ اگر پرچہ پہلے تو ہوتا نہیں ان سے, اور اگر یہ کروا لیں تو یہ عمران خان صاحب کے گھر تک نہیں جا سکتے, بنی گالہ کا پل کراس نہیں کر سکتے. آج FIA سے کروا لیا آپ نے, FIA نے چھاپا نہیں مارا, اور اس سے پہلے آپ نے دہشت گردی کے FIR کروائی, آپ بنی گالہ کا پل کراس نہیں کر سکے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ سے پہلے انفارمیشن عمران خان کے پاس ہوتی ہے. مثلا انہوں نے 3 دن پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں 16 تاریخ کا, اور انہوں نے جلسے رکھ لیے تھے کہ 11 تاریخ کو جلسہ ہوگا, 12 کو ہوگا, 13 کو ہوگا, 14 کو ہوگا, 15 کو چھٹی ہوگی, 16 کو جا کے الیکشن ہوگا. اور آپ کو آج پتہ چلا ہے کہ الیکشن کروا رہا ہے الیکشن کمیشن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے بھی ذرائع ہوں گے, کیا کہتے ہیں, جس کے تھرو ان کو آپ کے ذرائع, ہمارے ذرائع بھی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو بنی گالہ کا پل کراس کرنے والی بات ہے نا, بنی گالہ کا پل کراس بھی ہوا تھا اور ایک بندے کا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اپڈیٹ بھی ہوا تھا, جس نے خود بتایا, شہباز گل کا ہے, کہتے ہیں تو کہاں سے پکڑا تھا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی نہیں, یہ جس دن حکومت نے فیصلہ کر لیا اس کو اٹھا کے ہم اندر کریں گے, تو حکومت فیصلہ کیوں نہیں کر رہی ویسے؟ دیکھیں ہمیں قانونی حساب سے چل رہے ہیں. ہم وہی والی حرکتیں شروع کر دیں, عمران خان کو کہ FIA کے چیئرمین, اس کو FIA کے DG کو بلائیں, اس سے کہیں گے کہ کیس بھائی جو معاملہ ہے, جو پروسیس ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ہم, اس کے اندر جب ان کی باری آ جائے گی تو یہ اندر ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ حالانکہ ہم اس طرح کی سیاست جو ہے اس کے اوپر یقین نہیں کرتے, لیکن انہوں نے اتنی زیادہ 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں. ان کی فورن فنڈنگ سے لے کے وہ جو باہر سے پیسے آئے تھے جو انہوں نے وہ بزنس مین کو دے دیے, جو انہوں نے, اور 116ویں نمبر پہ ہم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو CPI چھوڑ کے گئے تھے, کرپشن پرسپشن انڈیکس, اور یہ 140ویں نمبر پہ چھوڑ کے گئے. یہ جو کرپشن کی باتیں کرتے ہیں نا, ان سب نے دیہڑیاں لگائی ہوئی ہیں لمبی لمبی, ایک نے نہیں, اربوں روپے بنائے ہوئے. ایک بندہ بھی نہ پکڑ سکے نہ آپ کیس کر سکے. دیکھیں آپ دیکھیں کیس تو کیے ہیں, اور نہیں یہ جو FIA کے کیس بنے جن کے اوپر یہ سارے کے سارے توشہ خانہ والا کیس کیا, اور بھی کیسز بن رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ 6 مہینے کے اندر اور بہت سارے مسائل تھے, اور بھی یہ اتنی جلدی یہ کام کرنے والے ہوتے نہیں ہیں. تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ اس کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. لیکن دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. ہم نے پہلے بھی والی بات, جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر سے, انہوں نے کہا چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے. جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم نے پھر کہا کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے کیونکہ اس کی ضرورت ہے ملک کو. لیکن یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. لیکن دیکھیں یہ اپنے پتہ نہیں وہ ہیں غیر سنجیدہ یا نہیں ہے, لیکن آپ 6 پریس کانفرنس کرتے ہیں روز عمران خان کے خلاف.
عمران خان کا بیان آئے یا نہ آئے آپ کی طرف سے ٹویٹ ضرور آ جاتے ہیں, پریس کانفرنس ضرور کر دیتے ہیں, تو ساری گیم ساری جنگ آپ پریس کانفرنس میں لڑ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے یا پھر یہ واقعی کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جس کا خدشہ عمران خان صاحب ظاہر کر رہے ہیں, تو سر پھر کیا موقف ہوگا آپ کا سر؟ دیکھیں چوہی صاحب, پہلے تو میں افنان میرا بھائی ہے, اسے یہ کہوں گا کہ این آر او نہیں لینا تھا نا. اگر اسی طرح بیٹھ کے رونا دھونا کرنا تھا, مشکل حالات تھے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بنیادی طور پہ چوہی صاحب یہ ہے پرچہ سرکار, ایف آئی آر کاٹنے والی سرکار. ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں عمران خان تک پہنچتے ہوئے نا. عمران خان کا نام سنتے ہی ان کی ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. انہوں نے میرے لیڈر کو گرفتار کرنا ہے. یہ خود کو تسلی دینے کے لیے رانا ثناء اللہ ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے, کبھی فارن فنڈنگ کی, کبھی یہ توشہ خانہ, کبھی یہ دہشت گردی کی. تو مقصد یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ بے بس ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. یہ 27 کلومیٹر کی حکومت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس میں یہ پینے والا پانی کا گلاس اپنی مرضی سے اٹھا کے نہیں پی سکتے چوہی صاحب. یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ عمران خان کو انہوں نے ہاتھ ڈالنا ہے. میں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ لاہور سے گجرانوالہ کراس نہیں کرے گی, حکومت گھر جا چکی ہوگی. ادھر سے پشاور سے 4 سدا کراس نہیں کرے گی. سمندر آ رہا ہے عوام کا اسلام آباد. یہ کلپ ریکارڈ پہ رکھے میرا چوہی صاحب. یہ پتہ نہیں کس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی 16 اکتوبر کے بعد. یہ ذرا الیکشن ہو لینے دیں, ان کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بھی ممنون ہوں, اور دوسرے دو میں ابھی اب حالات کو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.